अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ रिजवान साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप पेमेंट मेथड कौन से यूज़ करते हैं रिसीव करने के लिए फ़ी, और बहरीन ओमान में नॉर्मली क्या चार्जेस आप चार्ज कर रहे हैं? अच्छा, उसमें ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं आपका अकाउंट नंबर क्या है। आप अपना जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, आप वो नंबर उनको बता दें। उसी नंबर पे वो आपकी जो है ना वो पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देते हैं। अपना नंबर आपने बताना होता है और अपने अकाउंट टाइटल बताना होता है। तो आपको फिर उसी पे आपकी जो पेमेंट वगैरह वो सेंड। मेरे साथ तो अभी तक ऐसे ही हुआ कि जिन 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 ने मुझे भेजनी थी फीस वगैरह, तो उनको तो उनको ये कि मैं अपना अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ और जिस नाम पे बना है वो नाम सेंड कर देता हूँ। जैसे मोहम्मद रिजवान है तो मोहम्मद रिजवान से लिख के सेंड कर देता हूँ, वो कुछ ही देर में मतलब फीस वगैरह आ जाती है। तो रही बात ओमान वगैरह में, अच्छा मेरा ये है कि आप पाकिस्तानी हिसाब से देख लें कि 8,000 अपने जेन में रखें, 7 से 8 हजार फीस रखें अपने जेन में। उस 7-8 हजार को देखें कि यहाँ का 7-8 हजार वहाँ की करेंसी में कितने को पैसे बनते हैं। तो आप उस हिसाब से उनको बता दें भाई इतनी फीस नॉर्मली चल रही है, तो फिर वो मतलब इस तरह आप उनको गाइड कर लें। अच्छा, फिर एक भाई ने सवाल किया है, आप सब नेट सिस्टम कैसा होना। नेट सिस्टम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट था, वो सिर्फ नेट सिस्टम की वजह से जाया हुआ है। अच्छा, उसमें ऐसा था कि एक दो दिन ना काफी जो मैंने वाईफाई लगवाया हुआ है, इन्होंने एक दो दिन बड़ा ही तंग किया, बहुत ही तंग किया। तो वो मतलब एक तो टाइम मेरा इस तरह का होता है, मैंने दोपहर 3 बजे बैठना है तो रात वो 1 बजे तक 1:30 बजे तक पढ़ाते रहना, फिर सुबह 6 बजे बैठना है। तो मतलब दिन के वो 10-11 बजे तक ये सिलसिला है। तो मेरा तो ये टाइम मतलब आधा घंटा एक को पढ़ाया, जैसे ही इसकी कॉल खत्म होती है अगले की कॉल उसी टाइम शुरू हो जाती है, अगली क्लास उसी टाइम शुरू, उसकी खत्म हुई उसी टाइम अगली क्लास शुरू। तो आधा घंटा, तो आधे घंटे के अंदर ही मतलब वो बार बार कॉल कट जाए, बार बार आवाज ना आए, वो जारी बात है हमें भी परेशानी होती है, अगला बंदा जिसने पैसे भरने हैं उसको भी परेशानी होती है, यार की तमाशा है। तो फिर वो मतलब इस तरह मेरा एक स्टूडेंट जो है ना वो जाया हुआ है इस तरह। वो एक दो दिन मैं फिर मैंने वाईफाई वाले को बड़ा सख्ती से बोला कि तू अपना ला के ले गया भाई, मैं किसी और दोबारा ना। तो मतलब उसने कहा आप सब अब नहीं होगा, आप मतलब अब बिल्कुल ठीक चल रहे। तो ये नेट जो सिस्टम है ये अच्छा होना चाहिए। मेरा फिलहाल लगा है 4 MB का, और मैं सिर्फ अकेला ही घर में यूज करता हूँ, तो मेरे लिए फिलहाल ठीक है। तो नेट का ये सिस्टम है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो ऐड चलाना नहीं जानते, पेज बनाना नहीं जानते, हम उनको अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। हम उनका पेज बनाएंगे, उनकी पोस्ट डिज़ाइन करवाएंगे और उनका ऐड चलाएंगे। तो ऐड चलवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब साहब आपके वालेकुम पास अस्सलाम। ज़्यादा स्टूडेंट किस कंट्री से हैं आपके पास? बहरैन, कुवैत, ओमान। हाँ, बहरैन और ओमान, कुवैत, इनसे ज्यादा है। ठीक है, और इन सब के साथ आप जूम पे ही क्लास ले रहे हैं? सब पे जूम पे। यूनान में ना जो जूम है ये इतनी बेहतर नहीं चलती, सिर्फ वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्काइप पे है, बाकी जूम पे है। अच्छा, एक ने सवाल किया कंपेन की लैंग्वेज में उर्दू, हिंदी, पंजाबी सेट की हुई है, पर जो लोग मैसेज करते हैं वो सब इंग्लिश जानते होते हैं, उर्दू नहीं, उन लोगों से फिर कैसे बात करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि आपने उर्दू, हिंदी, पंजाबी सेट की होती है तो अक्सर वो, मेरे साथ तो अभी तक ऐसे ही हुआ है कि उसी जुबान के बोलने वाले कांटेक्ट करते हैं। सिर्फ अभी तक जब से मैं मतलब ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2 या 3 बंदे ऐसे होंगे कि जो मतलब मैंने उनको पूछा कैन यू स्पीक उर्दू, आगे से कहते हैं जी नो ओनली इंग्लिश। जैसे चाइना में मैंने सिलाई थी, तो चाइना से खाली से चीनी ने मुझसे रब्ता किया, वो मतलब पढ़ना चाह रहा था, मैंने कहा जी उसको। अच्छा, मैंने ना कुछ लोगों की आदत होती है उन्होंने ना डायरेक्ट ही, हालांकि होते पाकिस्तान नहीं है, होती है इंडियन है, उर्दू बोलनी आंधी होती, लेकिन एवं ही बिला वजह कोई इंग्लिश से गाली मार देंगे। हाँ जी, मतलब कोई ना कोई सवाल कर देंगे। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ना कोई 4-5 जो जुमले हैं वो मैंने तैयार किए होते हैं, और मैं कोई इस तरह का बंदा तो उसका फौरन सबसे पहले पूछ जाता हूँ कैन यू स्पीक उर्दू, उर्दू बोल सकते हो, आगे से कहते हैं जी। वो अपनी तरफ से स्टार्टिंग इंग्लिश से करते हैं, मैं पूछ लेता हूँ जी कैन यू स्पीक उर्दू, पर ये उर्दू बोल सकते हैं, वो आगे से बता देते हैं जी मैं उर्दू बोल सकता हूँ। तो मतलब बस जैसे बताया, सिर्फ एक दो ने अभी तक कहा है कि नहीं ओनली इंग्लिश, नो उर्दू, नो स्पीक उर्दू। तो बाकी वो आगे से बता देते जी उर्दू में बोल सकता हूँ। अब आप उसको जो है ना वो सारा कर दें, मतलब उसको उर्दू में बात करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ कि मतलब किसी ने आपको इंग्लिश में मैसेज किया है और उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया है, या आप मतलब नहीं रिप्लाई कर, आप उसको फिर इंग्लिश में 4-5 कर दें, यानी वेयर आर यू फ्रॉम, अगर नहीं पता आपको,
یا آپ اس سے پوچھ لیں جی اپنی ڈیٹیل. اچھا میں نے جو یہ اردو میں ساری ڈیٹیل لکھ دیتا ہوں نا, اسی طرح میں نے انگلش میں بھی ٹیکسٹ کی ہوئی ہے, وہ پھر میں انگلش میں سینڈ کر دیتا ہوں. اگر مطلب کوئی یو ایس اے وغیرہ سے ہے یا کینیڈا وغیرہ ان ممالک سے ہے نا, یورپین ممالک سے, پھر میں انگلش میں نے لکھا ہوا ہے, انگلش سینڈ کر دیتا ہوں. پھر میں پوچھتا ہوں وٹ وڈ یو لائک ٹو ریڈ, تو کیا پڑھنا پسند کریں گے. یعنی اس طرح بیسک تو چند ایک جملے جو آپ کو مطلب اسٹارٹنگ میں بولنے پڑتے ہیں وہ آپ لکھ لیں. جن کو بولنی ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مطلب وہ اس طرح آپ ان کو 3-4 جو بیسک جملے بولیں, اور یہ پوچھیں کین یو, انگلش بول رہے ہیں آپ پوچھیں کین یو اسپیک اردو, وہی اردو بول سکنا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا جی میں اردو بول سکتا ہوں. اب آپ اسے اردو میں ساری ڈیل وغیرہ اس کے ساتھ کر لیں. تو یہ سسٹم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جو آپ کے ساتھ انگلش میں بات کر رہا ہے اس کو آتی ہی انگلش ہے, وہ اردو کو جانتا ہی نہیں. اگر آپ نے زبانیں یہ سلیکٹ کی ہوئی نا, پنجابی, اردو, ہندی وغیرہ, پشتو وغیرہ, تو اکثر انہی میں سے آپ کو لوگ رابطہ کرتے ہیں. اچھا میرے پاس نا آئے تھے کوئی, میں نے پہلے اس کی نا 2-3 آئے تھے انگلش والے, تو میں نے مطلب ان کو نہیں پڑھایا تھا. وہ بھی ایک چائنا سے تھا, ایک کیلیفورنیا سے تھا, اس طرح مطلب 1-2 تھے, میں پھر نہیں ان کو پڑھا پایا تھا. اچھا تو میں نے کیا کام سٹارٹ, میں نے فیس بک پہ کوئی کمپین نہیں چلائی, میں نے واٹس ایپ کے گروپ جوائن کیے, وہاں سے مطلب کہ میسیج وغیرہ کر کے اسٹوڈنٹ لیے. تو الحمدللہ محنت بھی تھوڑی کی لیکن جلدی مل گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے انگلش والے ہیں, تو 5 اسٹوڈنٹ مجھے مل گئے ہیں الحمدللہ. ایک کویت, یو ایس اے, تو ڈفرینٹ کنٹری, اور نائجیریا, تو اسی طرح. تو آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فون تو انگلش بول رہے بندہ بول رکھنا چاہیے, وہ بیٹھ کے پڑھاوے, تو اس دن آپ کو فیس وغیرہ مکا لو, کوئی اینی فیس میں داں گا یا نہیں دن پہ دیا گا, باقی اتلا تو تسی جرا نفع اپنے کول رکھو. صحیح. ویسے ایک چیز ہے کہ سوری, ایک چیز ہے کہ میں نے نا کچھ جملے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, پنجابی بول سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, میں پنجابی بول لینا. سر ایک چیز ہے جس طرح تسی اگے دسیا کہ نا جملے یا انہاں نوں تسی کنورٹ انگلش وچ, تے مطلب کہ میں بھی اس طرح کافی جملے کیتے نے. ایک بھائی نے میری ہیلپ کی تھی, کافی جملے نا میں انگلش کنورٹ کیتے ہوئے کہ جس طرح مطلب کہ گل کریں گے اس طرح انہاں جواب ملے گا. یہ چیز جی جی. اچھا انگلش پڑھا, انگلش میں نا کیلیفورنیا سے کسی نا مدر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ان کا بچہ ہے تو وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ بولتا انگلش نہیں. میں نے کہا چلیں ٹرائی کرتا ہوں. میں نے کیا کہ میں نے نا یوٹیوب سے کچھ لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیے جو بیسک جملے بولے جاتے ہیں کلاسوں میں, اور میں نے سارے لکھ کے رکھ لیے. اب یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو ہوتا کیا تھا کلاس میں جناب میں ان کو پڑھا رہا ہوں اس بچے کو, اور ساتھ ساتھ وہ جو بات بولنی ہوتی ہے رجسٹر سے دیکھ کے اس کو بول رہا ہوں, وہ مزہ ہی نہیں تھا. اور 1-2 دن پڑھایا میں نے, کہا بس اب میری بحث ہوگی, میرے پاس وہ کم بار ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کا حل یہی کہ آپ انگلش بولنے والا جو بندہ ہے اس کو پاس اپنے بٹھا لیں, وہ اس کے ساتھ فیس وغیرہ طے کر لیں, میں آپ کو اتنی پے دے دوں گا, باقی جو اوپر والا تو وہ تو آپ کے پاس ہی ہے. تو یہاں پہ نا ایک پتہ نہیں کس نے سوال کیا, دانیال احمد بھائی نے, یہاں پہ سب ڈیزائنرز کو کس کنٹری میں کمپین چلانی چاہیے فار فیمیل ٹیچر. فار فیمیل ٹیچر. السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب میرا یہ سوال تھا کہ فیمیل کوئی ٹیچر جو قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہیں ان کو کس کنٹری میں کمپین چلانی چاہیے, یعنی میری چھوٹی بہن کو. اچھا اس میں اس طرح ہے کہ کسی بھی کنٹری میں چلا سکتی ہیں, یعنی جہاں پہ میل چلا رہے ہیں وہاں فیمیل بھی چلا سکتے ہیں. لیکن فیمیل میں نا پتہ کیا ہے, آپ اس طرح کیا کریں کہ فیمیل میں جیسے ہم ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مطلب سارا ٹارگٹ وغیرہ کرتے ہیں سب چیزوں کو, تو وہاں پہ جو فیمیل ہے نا وہ وہاں نا غالباً وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے, یعنی ایسے اس کا یہ مفہوم ہے کہ ایسے ہاں وومن نہیں ان کو وہ عالی کریں. ضروری تھوڑا کہ مطلب جو جس نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے وہ صرف والدہ ہی آپ سے رابطہ کریں, اکثر جو ہے والد کرتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا والد ہی رابطہ کرتے ہیں, اور والد ہی اس چیز قاری صاحب کا یا کوئی بھی سسٹم ہے باہر سے وہ ارینج والد ہی کرتے ہیں, والدہ مائیں کم ہی کرتی ہیں.
اس حوالے سے تو آپ وہاں پہ آل ہی کریں، یعنی وومین مین دونوں کو سلیکٹ کریں. اور نیچے ایک آپشن آتا ہے ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں، ایک تو انٹرسٹ ہوتا ہے بیہیویئر، اور ایک اوپر کیا اس کا نام ہے میرے ذہن سے نکل گئے، ڈیموگرافکس میرے خیال سے ہوتا ہے. اس میں اس میں آپ جاتے ہیں نا تو نیچے ایک آپشن آتا ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے والدین جن کے بچے 6 سے 8 سال کی ایج کے ہیں. پھر آتا ہے ایسے والدین جن کی جو ایج ہے، یہ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ میں سر نے آپ کو بتایا ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوگا. ایسے والدین جن کے بچے جو ہے وہ 9 سے 12 سال کی ایج کے ہیں، یعنی پھر اس طرح انہوں نے نا مختلف ایجیں وہاں پہ دی ہوئی ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ آپ نا 3 ایج کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں، 6 سے 8، اور اس کے بعد 9 سے 12، اور پھر 13 سے 17. اس 3 ایج کے جو بچے نا ان کو ٹارگٹ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عموماً دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بچے کو پڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں نا وہ تقریباً 6 سال کی ایج کے بچے کو پڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں. وہ اتنی دیر تک بچہ سمجھدار بھی ہو جاتا ہے اور بولنا لکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کافی حد تک وہ کہہ لیں کہ وہ بات کو سمجھ لیتا ہے، پک کر لیتا ہے، تنگ بھی کم کرتا ہے پڑھنے کے لحاظ سے اور سمجھنے کے لحاظ سے. تو 6 سال کی عمر میں تقریباً سٹارٹ کرتے ہیں، اور بچہ تب تک ہی مسجد میں یا قاری صاحب گھر میں قاری صاحب پاس تب تک ہی پڑھتا ہے میرے اندازے میں، میرے تجربے میں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، کہ جب تک وہ میٹرک میں ہے. جیسے ہی اس نے میٹرک سے نکلنا ہے نا، وہ کالج میں جانا ہے، تو سمجھ لیں وہ قاری صاحب سے آزاد ہو جاتا ہے. انہوں کے اندر میں بیزی ہیں، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں پھر خود ہی بھیج لوں گا، میں خود ہی پڑھ لوں گا میں. اور اس ایج تک بچے عموماً قرآن پاک پڑھ چکے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے. تو تقریباً میرا طریقہ کار یہ کہ میں 6 سے 8، 9 سے 12 اور 13 سے 17، اس 3 ایج کے جو بچے ہیں، والدین جن کے اس 3 ایج میں بچے ہوتے ہیں، ان کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں. وومن زیادہ تر ان کو ٹارگٹ کریں. اور اس کے علاوہ مطلب انٹرسٹ میں جا کے وہ قرآن پاک وغیرہ کے قرآن کریم لکھیں گے، نیچے کافی انٹرسٹ آ جائیں گے. قرآن کریم، ویکلی قرآن، اس طرح کے کافی ان چیزوں کو ٹارگٹ کر لیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے یو کے میں کیا رسپانس آیا آپ کو کیمپین؟ جیسے آپ یو ایس کا مینشن کر رہے تھے کہ وہاں پہ کافی میں آپ کو یہ بتاؤں گا، میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ یو کے میں کمپین نہ چلائیں. یو کے میں کیونکہ پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. میرے ایک نا میں نے تقریباً نا یو ایس اے اور یو کے دونوں میں چلائی تھی کمپین، اکٹھی ایک ہی دن چلائی تھی. تو دونوں پہ تقریباً 15 16 ہزار لگا دونوں پہ. تو خیر یو ایس اے سے تو خیر اچھا رسپانس مل گیا، کوئی میسیجز آئے، کوئی 1 2 بندے میں بتا نا ڈن بھی ہو گئے، پڑھ رہے ہیں. اب یو کے سے نہیں آیا، میں بڑا پریشان تھا کیا مسئلہ ہے. میرے ایک ٹیچر ہیں، میں لاہور پڑھتا تھا ان سے، میں نے درس نظامی کے دوسرے سال میں کتاب پڑھی تھی نصاب المنطق. تو ان سے میری ایک دن بات ہو رہی تھی، یہ 2 3 دن پہلے. تو ان کو میں نے بتایا کہ مطلب یہ سسٹم، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یو کے میں فائدہ آپ کو ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے میں نے کچھ چند میں پڑھایا تھا اور میرے پاس 7 اسٹوڈنٹ تھے اور 7 کے 7 یو کے سے تھے. یعنی یو کے سمجھ لیں کہ یو کے زیادہ تر بچے وہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں، یا وہاں پہ ویسے بھی بڑا ان کا ہولڈ ہے اسلامی والوں کا اس دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے. تو وہاں سے خیر آپ کو رسپانس کام نہیں آئے گا. یو ایس اے وغیرہ میں، ادھر کینیڈا وغیرہ میں، اسپین، ان ممالک میں آپ کو تھوڑا یورپین کنٹریز یہ بہتر ہیں آپ کے خیال میں؟ فرانس، اسپین، اٹلی وغیرہ، جرمنی؟ اس میں دیکھیں بہتر تو سب میں ہی ہے، بہتر تو سب میں، لیکن ان ممالک میں بجٹ اچھا خاصا لگ جاتا ہے، صبر وغیرہ کرنا پڑتا ہے کافی. یہاں صبر کی گردان زیادہ چلتی ہے. اب دیکھیں مثال ہے، میں نے 16,000 بھی لگایا ہے، 16,000 لگا کے مجھے 2 اسٹوڈنٹ مل گئے ہیں، 8,000 میں ایک پڑھا ہے. چلیں آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے مہینے کی جو فیس ہے وہ اس میں یہ میرا 16,000 پورا ہو جائے گا. دونوں کی طرف سے مجھے فیس آنی، کوئی 2 4 ہزار 5 ہزار بچ ہی جائے گا. اچھا پھر کیا ہے کہ اگر یہ بل فرض میرے پاس سال بھی پڑھتے ہیں، سال کے 11 مہینے مطلب کہ 10,000 فیس دینے نے 2,20,000 تو بچتا پہ ہے نا، 16,000 لا کے بھی. تو اس سسٹم میں یہاں پہ مطلب ویٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. اور کیمپین پر جو میسیج کی کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میسیج بھی کم آتے ہیں. جب ایک اور بات پوچھنی تھی میں نے کہ آپ شروع میں کتنا بجٹ لگا رہے ہیں اور اب کتنا بجٹ لگا رہے ہیں، اور دوسرا
سوال میرا یہ ہے کہ آپ ہر کمپنی کی الگ ہر ملک کی جو ہے ہر کنٹری کی الگ سے کمپین بناتے ہیں یا 2-3 کنٹریز کو ایک ہی کمپین میں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اچھا، جن ممالک کی کرنسی تھوڑی ہلکی ہے نا، جیسے اب یہ ساؤتھ افریقہ ہے، ان کی تقریباً پاکستان کے 11 روپے ہوں تو ان کا 1 روپے بنتا ہے. ترکی کے میرے خیال 17 روپے ہیں. یعنی یہ جو ہلکی کرنسی کے ممالک ہیں نا، یہاں پہ میں تقریباً 300 پر ڈے بجٹ لگاتا ہوں. اور جو مطلب بڑی جن کی کرنسی اچھی خاصی، جیسے یہ مطلب یہ جرمنی وغیرہ ہو گیا، اور یہ مطلب UK وغیرہ، USA وغیرہ، ان کی کرنسی تھوڑی مطلب بھاری ہے. یہاں پہ میں 500 پر ڈے بجٹ لگاتا ہوں، 500 سے سٹارٹ کرتا ہوں. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ 300 بھی پر ڈے لگا دیں گے نا، یہاں پہ چل جائے گا. مطلب آپ کو بھلے ریزلٹ تھوڑے کم ملیں گے، آپ کا ایک دفعہ وہ بجٹ کو نا ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن بحرین، کویت، عمان، ان ممالک میں آپ اگر 400 روپے بھی لگائیں گے نا تو آپ کی وہ کمپین نہیں چلے گی. آپ کو ان ممالک میں کم از کم 500 سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، مثال ہے کہ یہاں بحرین میں تقریباً کی کرنسی ہے پاکستانی حساب، ان کا دینار پاکستان میں تقریباً بنتا ہے 480 روپے کے لگ بھگ میرے خیال سے. اسی طرح جو عمان ہے اس کا 465-70 کے درمیان ہے. کویت کا 580-86 روپے، یعنی جن کی کویت کی 586 روپے کا ایک دینار ہے، تو وہاں پہ آپ 500 لگا کے کیسے کمپین چلا سکتے ہیں، یا وہاں پہ 400 لگا کے کیسے کمپین چلا سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ اس طرح کہ آپ تھوڑا آپ کو بجٹ بڑھانا پڑتا ہے. رہی بات یہ کہ کمپین چلانے کی، تو اس میں ہوتا ہے کہ میں 2-3 کنٹریوں کو ایک ساتھ کر کے کمپین چلا دیتا ہوں. یعنی ایک کمپین میں 2-3 کنٹریوں کو رکھ کے پھر کمپین چلاتا ہوں. اور حافظ بھائی میرا ایک سوال ہے، آپ کا تو ماشاء اللہ تجربہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا آسان ہے یا بڑوں کو پڑھانا آسان ہے؟ نہیں، پتہ ہے کیا بات ہے، اس میں بات ایک ہی ہے، بھلے آپ بڑوں کو پڑھائیں چھوٹوں کو پڑھائیں. کیونکہ بڑوں نے میرے پاس جو پڑھ رہے نا تقریباً سارے، کسی کی 35 سال ایج ہے، کسی کی مطلب کہ 25 سال، 27-28 سال. تو وہ سمجھ لیں بچے تو پھر بھی جلدی پک کر لیتے ہیں، جلدی سمجھ لیتے ہیں، جلدی پڑھ لیتے ہیں. اینا تو باقاعدہ جو میں پنجابی کے نا پھاڑ کے پڑھانا ہوتا ہے، سمجھانا. تو کچھ ہوتے ہیں جو جلدی پڑھ جاتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. میرا طریقہ، میں پڑھاتا ہوں تجوید کے ساتھ. مدنی قاعدے میں وہ تجوید کے جتنے وہ اصول و ضوابط ہے بیسک سارے، صرف میں نے یاد نہیں کروانے ہوتے، باقاعدہ سمجھانا ہوتا ہے، پھر ان کو پڑھانا، پھر عبارت پہ لے کے آنا، پھر آگے تختی پہ لے کے آنا ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھانا، بچوں کی بنسبت بڑوں کو پڑھانا تھوڑا سا ہے. بعض اوقات بچوں کو بھی مشکل ہو جاتا ہے. جیسے وہ کینیڈا سے میں بتایا نا، بچی پڑھ رہی ہے، شروع میں یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا مطلب سمجھ نہیں آتی تھی، صحیح پڑھتی نہیں تھی، مطلب کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، یا وہ مطلب آگے فا پڑھا ہے، ایک دفعہ اس کو پڑھا دیا، کوئی 10-15-20 دفعہ پڑھایا، اب پھر پیچھے سے پڑھانا ہے تو اس کو پھر فا آتے ہوتے بھول جانا ہے. تو اس کو پھر طریقہ کار کو تب چلانا پڑتا ہے. صحیح، مہربانی. اچھا، تو ایک اور چیز ہے کہ ٹائم کی سیٹنگ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کائنڈلی 10 بجے پڑھنا ہے، صبح 10 بجے، تو آپ ٹائم کی سیٹنگ کس طرح کریں گے؟ کیونکہ آپ کا اور ان کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے. میں سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہوں گوگل پہ جا کے کہ ہمارا اور اس کنٹری کا ٹائم کے حساب سے کتنا کوئی ٹائم کا فرق ہے. مثال اس نے بتایا کہ میں 10 بجے پڑھتا ہوں، وہ مطلب ہے وہ بحرین سے ہے، 10 AM بحرین ٹائم تو پاکستان ٹائم. آپ کو بتا دیں گے یہاں پہ 12 بجیں گے. آپ دیکھ لیں 12 بجے فری ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو پڑھا دیں. ٹھیک ہے، اوکے، 12 بجے کلاس شروع کرتے ہیں. آپ 12 بجے نہیں فری، آپ فری ہوتے ہیں 12:30، یعنی وہاں کے 10:30 بجے، کوئی 10:30 میں اویلیبل ہے. یعنی اگر آپ کا ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا، آپ ان کو بتائیں بھی میں آپ کو اپنے 2-3-4 ٹائم بتا دیں، میں اس ٹائم فری ہو سکتا ہوں. آپ ان کو بتائیں، وہ اس حساب سے وہ بتا دیں کہ میں مطلب یہ مجھے ٹائم شوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر بالفرض آپ کے چاروں ٹائم وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اپنے 1-2 بتاتا ہے، تو آپ دیکھیں اس ٹائم میں اگر آپ فری ہیں تو پڑھا دیں، فری نہیں ہے کوئی اور پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیں اگر وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہی ہے کہ کوشش کریں اس کو اپنے ٹائموں میں مینیج کرنے کی. اچھا، آپ اکیلے پڑھا رہے ہیں، ٹیم ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ میں پہلے تو اکیلا ہی تھا. میں نے آپ کو پہلے شاید سر نے بتایا ہوگا، لیپ ٹاپ بھی میرے پاس موجود ہے، سارا سسٹم موجود ہے. تو
صرف کچھ کمرے کا ہے ابھی. میں نے اتوار کے اتوار سے مجھے ٹائم ملتا ہے تو ہر اتوار کو کوئی کام پڑ جاتا ہے. اس اتوار بھی مہمان آنے ہیں, اگلے اتوار فی الحال فری ہیں. تو جیسے مطلب ٹائم ملتا ہے اتوار کو تو میں نے لاہور جانا, جسٹ وہاں سے قالین وغیرہ اور اس طرح کی ایک دو چیزیں لے کے آنی ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ ابھی میرے دوست 2 قاری صاحبان کا میں نے ارینج کیا ہوا تھا. ایک میرے پاس آتے ہیں, ایک اور پیشنے مطلب 1 2 3 اسٹوڈنٹ ہیں پڑھاتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں وقتی طور پہ ایسے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی لاہور چکر لگتا ہے تو پھر اپنا سامان وغیرہ سارا کلیئر کر کے ریڈی شیڈی کر کے اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ. اب آپ نے کمپین چلانی بند کر دی؟ میں نے ساری بند کی ہوئی ہیں, صرف 1 2 چلائی ہیں. اور جو مطلب چلائی ہوئی ہیں نا, جو آتا ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں بھائی, مثال ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں. تو جیسے ارینج ہوتا ہے, اگر میرا کوئی ساتھ لگتا ہو تو میں مطلب بتا دیتا ہوں, نہیں لگ رہا تو پھر بتاتا ہوں کہ اب تھوڑا سا نا اس کو پینڈنگ میں رکھ دیتا ہوں. اب جیسے میرا مطلب ارینج ہو جائے گا, مطلب جو مطلب کہتے ہیں جی نہیں ہمیں ابھی پڑھنا ہے, تو پھر وہ ساتھ دوست ہے وہ پڑھا دیتے ہیں ان کو, اس کو کہہ اس کو مطلب. اور اگر جو ویٹ کر سکتے ہیں تو اس کو پھر پینڈنگ میں رکھ دیتا ہوں. جیسے ہی اپنا سسٹم شروع کرتا ہوں تو پھر مطلب اس کو آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ. اچھا ابھی آپ صرف نے اکاؤنٹ ایک کس کمپین بینک میں کا؟ چلا رہا ہوں, میرا MCB میں ہے. ایم سی بی بیسٹ ہے کیونکہ آپ میں کے نے لحاظ سے؟ دوسرے یوز تو نہیں کیے, اس لیے میں کوئی اتنی صفائی نہیں خاص دے سکتا MCB کی. نہ مجھے دوسروں کا اتنا خاص میں تجربہ پہلے دن سے یوز کر رہا ہوں, تو میں تو اسی کا مشورہ دیتا ہوں. الفلا کا ایک ورچوئل کارڈ بنتا ہے, وہ بھی اچھا ہے. یہ 2 ٹرائی کر لیجیے گا جن دوستوں نے کرنا ہے. ابھی تک سر مجھے بھی کوئی پرابلم آیا نہیں MCB میں. MCB مطلب آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے, وہ مطلب 5 نمبر دباتے ہیں, درخواست جہاں پہ کہتے ہیں درخواست جمع کرانے پہ 5 نمبر دبائیں, وہ دباتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں نمائندہ آپ سے بات کرتا ہے, آپ اسے سیشن آن کر دیں کامرس کا, وہ کر دیتے ہیں. ابھی تک کوئی شکایت MCB کے حوالے سے مجھے آئی نہیں ہے. جی, اور کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں دوست تو پوچھیں, اور جی کویشچن آپ سب پوچھتے میں ہیں یہ اپنا پوچھنا مائک چاہ رہا آف ہوں کر کہ دیجیے گا. جی آپ سب بات کر سکتے ہوں. جی 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 اکثر یہ فیس بک پہ مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں پہ اپنا, اس میں پیسے لے کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یہ پیسے دیں آپ کو, اسٹوڈنٹ دیتے ہیں, یہ بھی سارا ایک فراڈ ہے. لیکن اگر ہم ایسا کر لیں, یعنی کہ آپ ایسا کر لیں کہ سر کے جتنے بھی بیچ ہے 7 بیچ ہو چکے ہیں, ان میں جو قرآن پاک پڑھانے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سب کو آپ ایک گروپ میں اکٹھا کریں, تو آپس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں تو 100% یہ یقین ہوگا نا کہ اس میں کوئی فراڈ کے چانسز نہیں ہیں. اس کے چاہے ہم آپس میں کوئی چارجز بھی طے کر لیں, اگر کسی کے پاس ایکسٹرا اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ان بھائیوں کو دے دیں جن کے پاس نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا ابھی اس حوالے سے کوئی اتنا تجربہ نہیں, نہ میں نے ابھی اس طرح کیا ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو ہاں اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ سے خود ارینج ہو سکتا ہے تو آپ اس کو خود ہی پڑھائیں, کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں میں خود سے چیز سمجھتا ہوں کہ آپ فزیکل لے لیں مثال کہ 2 3 4 10 قاری صاحبان بیٹھے ہیں, الگ 7 مدارس ہیں, ایک یہ مدرسہ, ایک یہ مدرسہ, ایک یہ مدرسہ, ایک یہ مدرسہ. ایک شخص آتا ہے جس نے آپ کے پاس آنا ہے پڑھنے کے لیے, اس نے سب کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ کے پاس آ گیا, اب وہ آپ سے کہتا ہے یار میں پڑھانا چاہتا ہوں اپنے بچے کو, اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ نا وہ فلانے مدرسے میں چلے جائیں. وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا وہ آندا ہے کہ مینوں وہ راہ نہیں سی آندے, میں کچھ ویک سوچ کے تھوڑے پایا ہوں. آپ کسی دکان پہ بھی چیز لینے جاتے ہیں, وہ آپ سے کہے جی نہیں آپ فلانی دکان سے لے لیں, آندا مینوں راہ نہیں سی آندا. وہ یہ سسٹم ہے, آپ کوشش کریں کہ پہلے نمبر پہ خود ہی اس کو ارینج کریں, خود ہی پڑھانے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی مطلب کوئی نئی سسٹم سمجھ آ رہا ہے پھر آپ کسی کو دینا چاہیں تو آپ کی مرضی. آپ سب لیپ ٹاپ اور موبائل میں سے آپ کس پہ پڑھانے کو زیادہ ایزی سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ کو؟ زیادہ ایزی میرے خیال سے لیپ ٹاپ پہ ہے, موبائل سے بھی پڑھا سکتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر مسجد میں ہوں نا, لیپ ٹاپ گھر میں رہ جائے یا لیپ ٹاپ مطلب وہ بیٹری لو, تو میں موبائل سے پڑھا لیتا ہوں عارضی طور پہ. لیکن لیپ ٹاپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال ہے کہ آپ اپنا کرتے ہیں نا, جیسے میں کو کر کے دکھاتا ہوں. اس میں یہ بھی طریقہ سمجھ لیں کہ کس طرح میں پڑھانا. آپ نے اسکرین شیئر کی ہے زوم سے, یہ PDF فائل ہے, اس میں نے متنی قاعدہ کیا ہوگا, قرآن پاک کیا ہوگا. آپ یہ متنی قاعدے پہ آ جاتے ہیں,
اچھا، اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے اور اگلے جو آپ کے پاس جو پڑھ رہے ہیں نا اس کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے. الف با یعنی ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا یہ کلک کر کے وہ تھوڑا سا کلر ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے وہ یہاں پہ، اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کہیں مطلب ہوتا ہے نا بعد کو گم جاتا ہے بچہ پڑھتا پڑھتا، تو یہ گمنے والا حساب نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہاں سے پڑھنا ہے. صرف اس میں اتنا ہے. باقی ہاں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ لیپ ٹاپ سے پڑھاتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو آپ کی تصویر ہے یہ اس کو جاتی ہے. آپ کو کیمرہ آن ہوتا ہے، کیمرہ بھی آن آپ کا ہوتا ہے، اور آپ کی یہ جو اسکرین ہے یہ بھی اس کو جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ موبائل سے پڑھاتے ہیں پھر آپ کا کیمرہ تو آف ہو جاتا ہے، آپ کی تصویر نہیں وہاں جا رہی، صرف آپ کی جو ہے نا وہ اسکرین ہی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو تصویر والا معاملہ ہے اس میں میں نے تو یہی ابھی تک دیکھا ہے کہ تصویر مطلب سامنے ہو اس کی بھی اور آپ کی بھی، اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں اور اس بچے کی بھی تصویر سامنے آ رہی ہو، تو جو ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھانے کا سسٹم ہے نا یہ ذرا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور یہ فہم و تفہیم کے لیے کافی یہ اچھی چیز ہے یہ. تو موبائل میں ہوتا ہے تصویر نہ آپ کی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے نہ اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور صرف آواز ہی ہوتی ہے، تو وہ اتنا خاص مزہ بھی نہیں آتا. تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں. اچھا، یہ جو آپ کمپین میں جو کنٹریز آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ ایک ہی ریجن کی کرتے ہیں؟ مثلاً یورپ کی ہیں تو یورپ کی کنٹری سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ ایشیا بر اعظم میں آ گئے ہیں تو ایشیا کی سلیکٹ کر رہے ہیں، یا آپ رینڈم چوز کرتے ہیں کہ ادھر سے ایک اٹھا لی، ایک ادھر سے اٹھا لی، ایک ادھر سے اٹھا لی؟ اس پہ ذرا تھوڑی رہنمائی کریں. نہیں، میرا ابھی تک تو یہ طریقہ کار ہے، ابھی تک یہی طریقہ کر رہا ہے کہ مطلب وہ جو ساتھ ساتھ کنٹری ہے نا، مثال ہے یہ ایک ہی طرح کی جو مطلب ساتھ ساتھ کنٹریاں زیادہ تر میں ان کو ہی کرتا ہوں. مطلب 2-3 ملک سلیکٹ کیے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں، زیادہ ان میں فاصلہ نہ ہو. باقی اس میں مطلب کیا نقصان فوائد کا یہ ابھی تک میں نے خود سے سوچا تھا اور میں اس طرح کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ گائیڈ کر دیں گے اگر ہم پشتو والا کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ میسج کر دیتا ہے تو ہم تو پشتو نہیں بول سکتے، تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ ایسا جب آپ اردو کے ساتھ پشتو ہندی وغیرہ کرتے ہیں، پنجابی وغیرہ کرتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو پشتون رابطہ کرتے ہیں ان میں سے اکثر پاکستانی پشتو بولنے والے ہوتے ہیں، پاکستانی پشتون ہوتے ہیں. افغانی صرف بہت کم ہوتے ہیں، ابھی تک 3-4 ہی ہوں گے جو افغانی خالص پشتو بولنے والے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اکثر ان میں سے پاکستانی پٹھان ہوتے ہیں، اور ساری بات جو پاکستانی پٹھان اس کو اردو بھی آتی ہوتی ہے، تو یہ مطلب مینج ہو جاتا ہے کام. جی ابھی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں حافظ صاحب سے. یہ ایک نے سوال کیا، حافظ صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں شرک پور شریف سے ہیں، ضلع شیخ پورہ ہے. قاری صاحب اگر آپ ایسا کریں کہ ایک گروپ بنا لیں واٹس ایپ پہ، تو جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جس وقت پہ تو آپ رہنمائی فرما دیں، ایسا ممکن ہے؟ جو حافظ ہیں ہمارے سارے قاری حضرات ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں. میں انشاءاللہ سر سے مشورہ کر کے اس حوالے سے پھر سر بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی صحیح ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے اتنا بجٹ نہ ہو تو اسے کدھر کمپین چلانی چاہیے؟ تو پھر آپ ان ممالک کو ٹارگٹ کریں کہ جن کی کرنسی تھوڑی کم ہے، ہلکی کرنسی ہے، جیسے یہ ساؤتھ افریقہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، ترکی ہو گیا. تو اس طرح کی جو کنٹریز ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کریں، یہاں پہ آپ کو مطلب بہت سستی کاسٹ پڑتی ہے، ایڈمیشن اچھے آپ کو آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ 1,000 بھی لگا دیں گے تو آپ کو مطلب اچھے خاصے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں. اچھا وہ آپ مہینہ پڑھاتے ہیں، فیسیں آتی ہیں، تو اس کے بعد مطلب آپ مثال ہے آپ نے ساؤتھ افریقہ میں آپ نے کمپین چلائی ہے، 1,000 روپے بجٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے 200 پر ڈے بجٹ لگا کے چلا دی ہے، تو 5 دن میں آپ کے پاس 5 اسٹوڈنٹ بھی آ جاتے ہیں، تو 5,000 سے کم تو نہیں دیں گے نا آپ کو، 5,000 دیں گے یا 5 سے زیادہ ہی دیں گے نا. 5 کو 5,000 25,000، 1,000 روپے لگا کے اگر آپ کو 25,000 مہینے کا آتا ہے تو یہ میرے خیال سے اچھی چیز ہے. آپ اس 25,000 کو پھر آگے اس میں سے 15,000 بھی رکھ لیتے ہیں، 20,000 بھی رکھتے ہیں، 5,000 کو مزید آگے کسی اچھی کنٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ بجٹ لگاتے ہیں، مزید آپ کو اچھے ایڈمیشن آ جائیں گے. ایک کویشچن کسی نے پوچھا ہے کہ لیکچر مزید ہوگا؟ لیکچر یہ لاسٹ ہے، باقی انشاءاللہ سپورٹ جاری رہے گی.
جہاں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آپ یہاں تشریف لانا چاہیں، کیمپین کا ایشو ہے، آن لائن آنا چاہیں، موسٹ ویلکم. لیکچر بحال یہ آج لاسٹ جو حافظ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک سوال تھا، بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے پڑھاتے وقت؟ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے لگایا ہوا، یہ آپ نا ادھر زوم سے ہی لگ جاتا ہے. یہ یہاں پہ ایکشن ہوتا ہے چوز ورچوئل بیک گراؤنڈ. آپ اس پہ آتے ہیں تو مطلب یہ میں نے 3-4 ہیں، 5 ہیں، یہ لگا دیں، یہ لگ گئے. کوئی بھی لگا رہے اس میں ایک بلر، میں نے بلر چاند کیا پہ ہوا پہنچ گئے ہیں. اور ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے بحرین سے، وہ میں نے اگر بلر کیا ہونا تو وہ کہتے ہیں اب صاحب کوئی بیک گراؤنڈ لگائیں، کوئی گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آس پاس. میں وہ کوئی چینج کر لیتا ہوں، پھر کہتے ہیں اب صاحب اب آپ گھر میں آ گئے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ جو آپ نے لگایا نا یہ سب سے بہتر ہے. مطلب کیا آپ نے باقی سارے فیک جی جی پتہ لگ جاتا ہے فیک ہیں تھوڑا سا نا، لیکن وہ بلر والا جی جی ٹھیک تھا. اینی اپنی اپنی چوائس ہے، جو مرضی کرنا چاہیں. اور کوئی کویشچن جی کسی جی. بھائی کا ہے تو پوچھیں آپ سب سے. کسی نے سوال کیا سر ہمیں بھی چاند پہ پہنچنا ہے. یہ سر وہ میرے خیال 2-3 4 بیک گراؤنڈ اس میں زوم پہ آلریڈی ہوتے ہیں. میں نے باقاعدہ کچھ مزید تھے وہ میں نے وہاں سے سیو کر لیا تھا گوگل سے، صحیح. پھر وہ مطلب وہ یہاں سے پھر آ جاتے ہیں. گروپ کا پتہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کچھ بھائی گروپ کا کہہ رہے ہیں. گروپ کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ دیکھیں حافظ صاحب جیسے بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہ آپ صبح سے شام عشاء تک بزی ہوتے ہیں. آپ کا بھی اللہ کرے یہی حال ہو جی، آپ اتنے آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں، پھر وہ گروپ میں جب رپلائی نہیں نہ کرتے پھر مسئلہ آتا ہے کہ یار یہ دیکھیں آپ رپلائی نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے. ہر بندہ اپنے تئیں بزی ہے. تو یہ گروپ کا اگر ایشو نہیں ہے حافظ صاحب خود بتا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے اپنی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے. سر میرے لیے تو مشکل ہوگا کیونکہ ابھی جو ہمارے بیچ کے جو گروپ بنا تھا وہ ڈسکشن وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کو بھی بڑی مشکل سے مطلب کبھی کبھی کھولنے کو ٹائم ملتا نہیں ہے. صحیح ہے، میں سمجھتا تو ہوں. باقی اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو میں تو سر آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ کو نہیں کیا میں مطلب ہاں جی نہیں میں پتہ کیا کسی کو مشکل میں، جو کہ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جو میسیجز 2 دن بعد کئی میں پڑھتا ہوں، تو اس لیے میں کسی کو نہیں مجبور کرنا چاہتا. میں اس لیے باقی ممبر سے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی وہ شاید وہ برا منائیں، لیکن آپ نہیں جب کام نہیں کریں گے نا تو یہی حال ہونا ہے. ٹائم بڑا مشکل سے ملتا ہے پھر کسی کو ڈیل کرنے کا جی حافظ اسٹاف صاحب کا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم برا نہیں منائیں گے، بس ریکویسٹ کی تھی، کوئی بات نہیں. اس کا جی باقی جی کوئی بہت مسئلہ شکریہ. ہو نا تو انشاءاللہ میں ڈسکشن کروا دیا کروں گا حافظ صاحب سے. اور ادھر ہمارے بھی ادھر حافظ حسنین صاحب ہیں، باقی ماشاءاللہ تھوڑا وہ بات وہی کہ چھلانگ مارنی ہے آپ نے، آگے تیرنا خود ہی سیکھ لیں گے، اڑنا خود ہی سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو بس وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چکا ہوا وہ سین ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نہیں سر ویسے سر تو دیکھیں سر میں نے بھی اسٹارٹ کیا تو کافی مطلب کہ مجھے آپ سے سارا کچھ آپ سے سیکھا ہے، ہر بات پہ آپ سے مطلب گائیڈنس لیتا رہا ہوں، اور ابھی آگے مطلب کچھ سیٹ اپ ٹھیک ہوا ہے. تو مطلب یہی کہ بندہ جب اندر فیلڈ میں آ جاتا ہے تو پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. چاہے کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں، ادروائز پھر وائنڈ اپ کریں کلاس کو. لیں جی میرا خیال ہے کویشچن مک گئے ہیں سارے. تو ٹھیک ہے جی. حافظ رضوان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. جی شاہ زیب صاحب آئے ہیں کچھ کہنے شاید. آمین. شاہ زیب صاحب کی کوئی مائک میں مسئلہ میرا خیال ہے. میری دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں سب کو کامیابی عطا فرمائے، ہمیں لالچ سے بچائے. ٹھیک ہے. دیکھیں رزق وہی ہے جو آپ کو ملنا ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی جب بھلائی کا معاملہ کر لیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت روک ہی نہیں سکتی. تو ہم وہ اچھے ذریعے سے کمائیں، لالچ کر کے کمائیں، صاف نیت سے کمائیں، وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. تو بس یہی گزارش ہے، لالچ نہ کیجیے گا، کسی کو کبھی مس گائیڈ نہ کیجیے گا، اپنی طرف سے پوری ان پٹ دیں. باقی پھر غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، ہر بندے سے ہوتی ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہاں اس کو ہم امپروو ضرور کر سکتے ہیں، آئندہ رپیٹ نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے. میں اور صدقے دل سے چلتا رہوں، ابھی تک تو کوشش کرتے ہی ہیں، اور میں بھی باقی سب کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا. حافظ صاحبان ماشاءاللہ کافی سارے، ان کی دعا ہم سے بہت زیادہ جلدی قبول ہوگی، ہم سے بہت اوپر ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، اس لیے سب سے دعا کی درخواست ہے
میں درخواست کرتا ہوں سر اپنے لیے باقیوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. سر آپ ہم سب کے لیے آپ ہی وسیلہ بنے ماشاء اللہ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنانا تھا مجھے آپ سب بھی سے ظاہری بڑی. بات ایک وسیلہ بنے اور آپ کے ذریعے مطلب آپ ہم بیٹھ کے باہر ممالک میں پڑھا رہے ہیں جو وہاں پہ مسلمان جو جن خواہش مند تھے ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اس میں بہت بڑا حساب کا ہے کہ آپ نے جزاک سکھایا اور اللہ آپ کے ذریعے ہم یہاں تک پہنچے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو چلیں سر. اچھا جی. عبد المنیم صاحب کا کوئی مسئلہ بھی چل رہا ہو، مسئلہ حل کروں گا تو میں کوئی پیر بنوں گا، ابھی تو نہیں، بلکہ اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لے جی کوئی کویشچن اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر کرتے ہیں، آف کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. لے جی میری طرف سے اللہ حافظ.